बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड अभी अपने आखिरी मराहिल में है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो 6 फुट की दूरी है, मास्क पहनना है, गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है, उन सब चीजों को अडॉप्ट करें ताकि आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए एहतियात कर सकें। अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको रिसोर्सेज दिए हैं, कोशिश करें उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी कुछ केयर हो सके और सोसाइटी में आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो टॉपिक है वो मेरे बहुत दिल के करीब है। अगर आप बात करें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनसाइड व्यू ऑफ रोजा रसूल हुजरा शरीफ का, जिसके जिसके ऊपर काम किया हमारे जो आज के गेस्ट हैं। अगर मैं बात करूं, आज रबीउल अव्वल का महीना जो है स्टार्ट में है। मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, ये जो आप देखते हैं, जब भी आप टीवी पे देखते हैं हुजरे रसूल को, रोजा रसूल को, तो वो जालियों के पीछे से कुछ आपको जो व्यू नजर आता है, जालियों के अंदर से जिन लोगों ने माशाल्लाह से विजिट किया होगा रोजा रसूल को, तो एक बड़ी सी चादर लटकी हुई नजर आती है और उसके ऊपर कुछ आयात लिखी होती है। इसी तरह रेड कलर का दरमियान में एक पट्टी लगी होती है, उस हवाले से आपको कुछ चीजें नजर आती है जिसपे कुछ आयात लिखी होती हैं। और हमारे जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं और डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, अल्लाह ताला उनको ये शर्फ बख्शता है कि वो वहां जाकर विजिट करते हैं। और हम सबके दिलों की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें भी कभी इस तरह का चांस दे और हम भी इसको विजिट कर सकें। तो उसी हवाले से जो आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, जिसको ये सादत हासिल हुई है कि उन्होंने इसकी हिस्ट्री के ऊपर काम किया और इसके 3D मॉडल के ऊपर काम किया है। मैं इनका तारुफ कराता चलूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। Let's meet my respectable guest. He is सैयद मखदूम सैयद मुज़य्यन रसूल हाशमी, जो कि सिलसिलातुल मुताहरतुल तौहीदिया नक्शबंदिया से इनका ताल्लुक है। इज सजादा नशीन दरगाह मुताहर शम्सुल मुकर्रबीन, जो कि हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम अल खिजरी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह से इनका लिंक है माशाल्लाह से। ही इज अ रिसर्चर एंड हिस्टोरियन ऑफ चैम्बर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिस्ट्री ऑफ मक्का एंड मदीना। माशाल्लाह से 1 से 2 डेकेड इन्होंने वहां पे गुजारे हैं और थोरोली इन्होंने अपना वहां काम किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है। इफ यू टॉक अबाउट हिज क्रेडेंशियल, माशाल्लाह से ही इज एन एमएससी इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो यूके एंड एमबीए इन एलएसई। ही इज ऑथर ऑफ माशाल्लाह तज़कियतुल ज़हरा, मजलिस मिलाद, खुलासा तरीक़तुल औलिया। माशाल्लाह से आप इनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एंगल्स देखेंगे। अगर क्रेडेंशियल की बात करें तो 360 पे बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि करंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, उसके हवाले से इन्होंने अपनी उसको इक्विप किया हुआ है। आथर के हवाले से देखें तो हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं माशाल्लाह से, लोगों में, हमारी यूथ में इस चीज को लेकर चल रहे हैं। और अगर बात करें जिस तरह रिसर्च की है, और ही इज अ ट्रू रोल मॉडल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर होल पाकिस्तानी एंड होल नेशन यूथ, कि किस तरह जो यूथ है वो अपने आप को किस तरह एंगेज कर सकती है, किस तरह इंटैक्ट कर सकती है। हमारी जो रूट्स हैं, हमारे जो प्रॉफिट है, उनकी जो सेइंग है, उनकी जो सुनना है, और उसके साथ किस तरह अपने आप को इन्होंने इंटेंगल कर लिया है और अपनी लाइफ को उसके लिए सेक्रीफाइस कर लिया है। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट मखदूम सैयद मुज़य्यन रसूल हाशमी को, अनफोल्ड विद यासिर खान। सर अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे तमाम व्यूअर्स को भी और आपकी खिदमत में कि अल्लाह पाक ने आपको ये मौका दिया कि आज हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रे मुबारक के ऊपर जो जो उनकी जो फीचर्स हैं, जो वहाँ के जो बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर गुफ्तगू कर सके। और रबीउल अव्वल का महीना है मुबारक, तो तमाम सामीन को, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इतना कीमती वक्त दिया अनफोल्ड विद यासिर खान को, और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि ये जो आपकी माशाल्लाह से रिसर्च है और आप इसके ऊपर थॉरोली काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट लोगों के जो दिलों की ये चीज़ें हैं, लोगों की ख्वाहिशात है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत सआदत दी है कि आप इन सारी जगहों से गुजर कर आए हैं, उन सारी चीज़ों को देख कर आए हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं साथ साथ आपकी वो वीडियो भी थोड़ा सा चलाना चाहूंगा और आप उसके ऊपर फिर कमेंट करते जाइएगा कि किस तरह आपने ये वर्क स्टार्ट किया। लोग पैशनेटली जानना चाह रहे हैं कि किस तरह आपके दिल में ये चीज आई और किस तरह आप इसको लेकर चले। सर बिस्मिल्लाह। आई वुड लाइक टू से कि बहुत अरसा पहले, ऑलमोस्ट 1999 की बात है, उस वक़्त एक पिक्चर फ्लोट हुई और हमारे घर में हमारे एक मुरीद हैं, वो लेकर आए, साइंटिस्ट हैं न्यूक्लियर,
اور انہوں نے دکھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ روزہ رسول کے اندر کی تصویر ہے، اور وہ ماشاء ایک اللہ، قبر مبارک تھی اور قبر مبارک کے اوپر امامہ شریف بندھا ہوا تھا۔ وہ رائٹ۔ جب ہمارے اچھا، بزرگوں نے دیکھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ یہ مکتوم صاحب، جی ساتھ ساتھ آپ کی وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے جو 3D ویڈیو ہے، جو جس پہ ماشاء اللہ سے جی آپ نے کام کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی تو وہ جب پکچر آئی تو بزرگوں نے ہمارے بتایا کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ، جو روزہ شریف ہے وہ بالکل جو ہے اپنی اوریجنل حالت کے بیچ میں، اس کے اوپر نہ کوئی چادر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی باکس ہے صندوق کا، نہ کوئی زری ہے۔ ہوں تو یہ ہوں پوائنٹ تھا جو میرے مائنڈ کے اندر بچپن کے بیچ میں رہ گیا۔ تو اس کے بعد جب یہ چیزیں انٹرنیٹ پہ فلوٹ ہونا شروع ہوئی، نئی نئی فیس بک بنی، باقی چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد میں نے مختلف موقعوں کے اوپر جتنے بھی ہمارے زائرین تھے جو روزہ رسول کے اندر گئے، اور جو وہاں کے خادمین ہیں، اور ان میں سب سے ماشاء اللہ، زیادہ لاجزاد شیخ سید آدم جو آغا تھے جن کے پاس چابیاں ہوتی تھی، اور شیخ یس، نوری جو اس وقت کرنٹ ہولڈر ہیں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چابیوں کے، اور اس کے علاوہ دیگر جو دوست احباب تھے، ان تمام سے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی۔ اور ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی جو میرے مینٹر ہیں اس معاملے کے بیچ میں، انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی اس کے ساتھ ایک میوزیم بنایا، اور اس کے بیچ میں انہوں نے بھی ماڈلز کے ذریعے ڈپکٹ ماشاء کیا اللہ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیلز کو۔ تو جب ہم ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جو آپ کی تدفین شریف ہوئی، وہ حجرہ مبارک شریف کے اندر عین اس جگہ کے اوپر ہوئی جہاں پہ آپ آرام فرما رہے تھے، یعنی جو بے شک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا گھر کے دو یونٹس تھے۔ ایک یونٹ جو تھا وہ غرفہ کہلاتا ہے یعنی بیڈ روم، اور ایک جو ہے وہ حجرہ کہلاتا ہے۔ حجرے کو ہماری سرائکی پنجابی میں جو ہے ویڑا کہتے ہیں، یعنی جو تین یس، سائڈوں سے کورڈ ہوتا ہے، یا برآمدہ جس کو کہتے ہیں، اور اوپر سے چھت ہوتی ہے لکڑی کی۔ تو خوبصورت، آپ وہاں پہ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی جو قبر انور مبارک ہے وہ حجرہ مبارک کے اندر بنی، اور غرفہ جو تھا وہ اسی طرح انٹیکٹ رہا۔ اس کے بعد اب عائشہ پاک اسی حجرے میں رہا کرتی تھی، اور آپ کے والد گرامی خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ بھی حجرہ مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سر آپ کے کندھے مبارک کے برابر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور اس کے بعد جب سیدنا عمر فاروق کا وصال ہوا تو آپ نے خصوصی اجازت لی بی بی عائشہ پاک سے، اور آپ کی تدفین وہاں پہ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ام عائشہ نے حجرے کے بیچ میں کرٹن جو تھا وہ لکڑی کی فینس لگا کے اس کے اوپر ایک کرٹن لگا دیا، اور اس کے لیکن آپ کی رہائش وہیں پہ رہی۔ اس کے بعد حجرہ مبارک اسی شیپ کے اندر موجود رہا انٹل کہ ایک رات مدینہ شریف میں بہت بارش ہوئی، اور تہجد کے وقت مدینہ میں خوشبو پھیل گئی۔ اس خوشبو کو دیکھتے ہوئے تو جو اس وقت کے گورنر تھے مدینہ منورہ کے، عمر بن عبدالعزیز بن مروان، وہ وہاں سے گزرے تو ان کو خوشبو نے اٹریکٹ کیا، تو دیکھا کہ جو قدمین شریف والی سائٹ پہ دیوار ہے وہ دیوار جو ہے وہ گر گئی ہے بارش کے اس سے۔ تو انہوں نے امیجیٹلی سب سے پہلے تو غلاف سے اس کو کور کیا جگہ کو، اس پہ کپڑا لگایا تاکہ جو ہے ادب برقرار رہے، اور اس کے بعد خلیفہ جو تھے اس وقت اموی دور تھا، وہاں پہ انہوں نے پرمیشن لے کے حجرہ مبارک جو حضور پاک کے سارے حجرات تھے، کیونکہ امہات المومنین میں اس وقت کوئی حیات نہیں تھا، تو سارے حجرات جو تھے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ بنتی ہے آج جہاں پہ ہم قدمین شریف میں جب جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو اوریجنل حجرہ مبارک تھا اس کے گرد اونچی دیوار تعمیر کی مدینہ منورہ کے پتھروں سے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً اتنی ہے جتنی خانہ کعبہ کی ہے، اور اس کا جو لاسٹ کارنر تھا اس کو جو آپ کو ابھی اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے وہ یس، انہوں نے پوائنٹڈ بنایا پینٹاگونل شیپ کے اندر، اور اس کی دو ریزنز تھیں۔ ایک تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے غسل تھی وہ حجرہ مبارک کے اندر آئی، اور دوسرا یہ تاکہ جب لوگ نماز پڑھیں تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایسی شیپ نہ بنے کہ جو ہے کعبہ خانہ کعبہ سے مواصلت کرے، تو قبلے یس، کے ادب کی وجہ سے اس کو 5 کارنر جو تھا آپ ان کی شیپ بنائی۔ اس کے بعد جب سیکنڈ واقعہ آتا ہے الحمدللہ وہ 886 ہجری کا ہے، جب مدینہ منورہ کے اندر آسمانی بجلی کچھ کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ کارپٹس کے بیچ میں رات کو چراغ بند کرنا بھول گئے جو وہاں کے خادم تھے، اور کارپٹس جو تھے انہوں نے فائر کیچ کر لی، اور اس کی وجہ یس، سے بہت سارا جو حصہ تھا مسجد نبوی کا وہ ڈیمیج ہو گیا۔ تو اس زمانے میں ایجپٹ کے سلطان تھے، سلطان قتبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج کرنے تشریف لائے ہوئے تھے، تو جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے اثر نو جو تھا
جو عمر بن عبدالعزیز کی دیواریں ہیں ان کی 2 دیواروں کو ریڈو کیا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا اس زمانے میں روضہ رسول کے اندر جانے کا، قبر انور تک. اور اس چیز کو ایک کتاب ہے وفاء الوفا، جو شیخ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے آنکھوں دیکھا واقعہ پورے کا پورا اس کے بیچ میں بیان کیا. اب یہ جو والز آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی یس. ہیں، یہ سلطان قطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بنی ہوئی ہیں، اور اس کے بیچ میں مختلف پلرز ہیں جو مارک آلرائٹ. کرتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی بگننگ اور قبر انور کی اختتام والے حصے کی. اور یہ جو صندوق آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، باکس جو جی پڑا ہوا ہے، جی جی. اس باکس کے بیچ میں سندل کی لکڑی کا یہ باکس ہے، اور اس کے بیچ میں کچھ عطر اور خوشبوئیں، اور اس کے علاوہ حضرت حفصہ ام المومنین کے جو قرآن یس. شریف ہے، اوریجنل قرآن جس کو بولتے ہیں، وہ قرآن شریف جس کی کاپی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو اللہ النورین نے تعالیٰ. لکھوا کے مختلف اسلامک اسٹیٹس میں بھجوائی تھی. تو جو اوریجنل قرآن شریف ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور خوبصورت اسکرین پہ یہ جو خوبصورت. آپ کو ایک کارنر پہ پلر نظر آ رہا ہے، یہ مقام سیدنا یس. جبرائیل علیہ السلام کہلاتا ہے. یہ ریاض الجنہ کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، لیکن اس وقت یہ حصہ گنبد خضرا کے نیچے آ چکا ہے. اور رائٹ. یہ اس گنبد جو سب سے پہلا بنا وہ ایجپٹ کے سلطان تھے، سلطان کلاؤن رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے لکڑی کا گنبد جو تھا وہ تیار کروایا، اور پھر سلطان قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ریپیئرز کروائی تو اس لکڑی کے گنبد کو اثر نور تعمیر کر کے اس پہ وائٹ ماربل لگوایا. اس گنبد کو رائٹ. گنبد نور بولتے ہیں، یا قبۃ النور عربی کے اندر. اور گنبد. یہ ان دیواروں کے پیچھے ہے. تو جب ہم اوپر سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ قبۃ النور کی زیارت ہوتی ہے، اور اس کے خوبصورت. اوپر گنبد خضرا موجود ہے. اس پینٹاگونل بیوٹیفل. وال کے بیچ میں، اسٹرکچر کے بیچ میں، نہ کوئی ونڈو ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ایکسیس ہے، نہ کسی قسم کا کوئی ڈور ہے. دا اونلی رائٹ. وے ٹو انٹر دس پلیس از تھرو اے لیڈر، جو باہر سے لیٹر. ایکسٹرنلی لگتی ہے، اور لیڈر کے ذریعے آپ چھت کے اوپر آتے ہیں، اور چھت کے ذریعے جو کھڑکی ہے جو گنبد کے بیچ میں، وہاں سے آپ آگے جو ہے جاتے ہیں. اور یہ لاسٹ رائٹ. جو ہے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عربیہ کے کنگ تھے، انہوں نے جب اپنے کنگڈم کو سنبھالا، تخت نشین ہوئے، تو اس وقت آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زیارت کی کہ کسی قسم کی کوئی خدمات یا کسی چیز کی ریپیئرز کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں. اور ایک دو واقعے اور ملتے ہیں کہ ایک دفعہ کبوتر کا جو تھا، کبوتر بیچ میں جو تھا والز کے گیپ کے بیچ میں گر گیا، اور اس کو نکالنے کے لیے کچھ گئے. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ کوئی آواز آئی تھی ٹائل کی، جیسے کوئی بلڈنگ کے بیچ میں کوئی برک جو ہوتی ہے وہ لوز ہو کے گری ہو. اس کے علاوہ جو رائٹ. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں تک کوئی نہیں جاتا. رائٹ. اچھا مزین بھائی، ایک دو واقعات بھی اس کے ساتھ لنک کر کے بتائے جاتے ہیں یا ٹاک آف دا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں کہ کسی نے ایکسس کی تھی، کوئی یہودی تھے یا کچھ وہاں جی کے ایگزیکٹلی. لوگ تھے جو. یہ جو ہاں. اٹیمپٹس کی گئی ہیں، یہ یس. آلموسٹ 5 یا 6 ٹائمز ہیں جو اٹیمپٹ کی گئی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں روزہ مبارک تک پہنچنے کی. اور یہ وہ پیریڈ ہے جس زمانے میں منگولز جو تھے انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور کروسیڈرز جو تھے دوسری جانب، ان لوگوں نے اپنا جو تھا جروشلم اور باقی ایریا اپنے نیچے تسلط میں کیا ہوا تھا. تو رائٹ. جو میجر اٹیمپٹ تھی وہ کروسیڈرز کی طرف سے تھی، کرسچنز کی طرف سے، اور وہ جو تھے کہ قدمین شریف والی سائڈ سے داخل ہو رہے تھے. اور اس کے علاوہ جوز نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ 2 جوز تھے جو مدینہ منورہ آگے، اور وہاں پہ صوفی بزرگ بن کے مدینہ یس. منورہ کے اندر رکے ہوئے تھے. اور انہوں نے جب وہاں سے ٹنل بنایا تو جو ٹنل تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم شریف تک بتایا جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچ گیا تھا. تو اس وقت جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سے پہلے جو سلطان تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی نے اس سٹرکچر کے گرد، حجرہ مبارک کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، جس کی جو تقریباً ورتھ ہے وہ آلموسٹ 1 میٹر کے قریب ہے، 90 سینٹی میٹر بتاتے ہیں 1 میٹر. وہ آپ نے فلنگ ہے جو حجرہ مبارک کے گرد ہر طرف سے کی ہے مدینہ کے واٹر ٹیبل تک، تو اچھی خاصی ڈیپ ہے. وہ جو ٹرنچ ہے، ایکسس ناممکن ہو چکی ہے. ایکسس ناممکن ہے الحمدللہ. یہ ایک ٹرنچ کی طرح انہوں نے پورے ایریا کو بنکر کی طرح پورے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ٹرنچ کھود کے اس ٹرنچ کے بیچ میں پگھلے ہوئے سیسے کی، جس کو لیڈ کہتے ہیں، لیڈ، اور یعنی جس کو ہم عام لینگویج میں دیگی لوہا کہتے ہیں، اس کو میلٹ کر کے اس سے ساری کی ساری فلنگ کی ہوئی ہے. خوبصورت خوبصورت. رائٹ. اچھا، یہ جو ابھی ہمیں اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین ساتھ ساتھ کرتے جائیں. جی، یہ جو وائٹ والا آپ کی اسکرین پہ ہے یہ گنبد نور ہے، اور یہ کھڑکی ہے جو بلیک کلر کی آپ کو دکھ رہی ہے، اور اس کے نیچے لکڑی کی وہ پرانی چھت ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انٹیکٹ ہے آج تک. اور یہ جو چھت ہے اس کے بیچ میں کھجور کے پتوں کی چھال اور اون، جو اونٹ کا کمبل ہوتا ہے اس کی جو اون سے بنی ہوئی، جس کو دری بولتے ہیں ہم لوگ اپنے لوکل، دری کی چھت، اور اس کے اوپر ترپائی ہوئی ہوئی ہے مٹی کی. اور اس میں یہ کھڑکی ہے جو بلیک کلر کی ہے. جب اس سے ہم آگے جاتے ہیں تو مسجد کے فلور سے تقریباً 1.5 میٹر نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام گاہ ہے. اور ایک جگہ ہے جو آج تک وہاں پہ خالی ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ سیدنا عیسیٰ نبی اللہ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے دور حکومت کے بعد جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کی تدفین جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کی جائے گی. ویری رائٹ، ویری رائٹ. اچھا، جو ونڈو کی آپ بات کر رہے تھے، جو ایکسیس ہے، دا اونلی وے ٹو ایکسیس، اس کو تھوڑا سا انفولڈ کیجیے گا لوگوں کے لیے، بیکاز اس کے اوپر بھی میتھس بنی ہوئی ہیں کہ جو ٹاپ آف دا گنبد ہے اس میں جو ایک ونڈو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سم ٹائم وہ کچھ لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی کہ شاید وہ قبر ہے. اس کے بارے میں ایک میں نے بھی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہ کسی کی somebody tried to destroy the noble dome، اور اس وقت اس کو لائٹننگ نے سٹرک کیا اور وہ وہیں کے اوپر جو ہے قبر بنی ہوئی ہے. تو وہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ گنبد کی کھڑکی ہے جس کو شباک النور بولتے ہیں، یعنی نورانی کھڑکی. نورانی کھڑکی جو چہرے انور کے بالکل اوپر ہے. تو اما عائشہ پاک کے پاس لوگ تشریف لائے، روایت جو آتی ہے، اور مدینہ منورہ میں قحط تھا، بارش نہیں پڑ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پہ چہرہ مبارک کی جانب سے چھت میں سوراخ کر دیا جائے تو آپ کے وسیلے سے اللہ پاک بارش برسائے. تو جب یہ کام کیا گیا تو اس وقت مدینہ پاک میں جل تھل ہوئی. تو پھر اس چیز کو، روایت کو قائم رکھا گیا، اور یہ کھڑکی جو ہے آپ کے چہرہ مبارک کی ڈائریکشن کے اندر نچلی چھت میں بھی ہے، گنبد نور کے اندر بھی ہے، اور پھر اوپر گنبد خضرا کے اندر بھی ہے جو ہمیں باہر سے نظر آتی ہے. خوبصورت، خوبصورت. تو یہ جو کھڑکی ہے اس کے تھرو ایکسیس کی جاتی ہے، چاہے وہ کلینلینس ہو یا کسی بھی اور پرپز کے لیے، کبھی ہوا ہے؟ جی، اس کے تھرو دا اونلی ایکسیس جو ہے وہ یہ کھڑکی ہے. اور یہ کھڑکی جو ہے جب کبھی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے یا ریپیئرز کی یا ویٹر کی، تو اس وقت اس کھڑکی کو جو ہے کھولا جاتا ہے، اور یہاں سے سسپینڈ ہو کے اندر روزہ مبارک کو جو ہے اس کے لیے خدمات کی گئی ہیں، جب بھی کی گئی ہیں تاریخ کے بیچ میں. ویری رائٹ. اور وہی سیم کھڑکی، وہ جو نیچے آپ نے بتایا کہ کیمل کی کھال ہے اور دری ہے، اسی حساب سے وہاں بھی اس سیم سینٹی میٹر کا ہول ہے، ایسے ہی؟ جی ایگزیکٹلی اسی طرح ہی. جی وہ لکڑی کی ونڈو ہے، اور یہ جو ہے یہ ماربل کے گنبد کے بیچ میں ونڈو ایک الگ لگی ہوئی ہے، اور اوپر جو ہے وہ لیڈ کی ہے. گنبد خضرا جو ہے وہ اس کا سٹرکچر لکڑی کا، اور اس کے اوپر جو ہے ٹرکش آرکیٹیکچر کے جیسے ہوتا ہے، جس کے بیچ میں ٹین کی اور لیڈ کی شیٹس ہوتی ہیں، وہ شیٹ سے بنایا گیا. ویری رائٹ، ویری رائٹ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. دل تو نہیں کر رہا اس پروگرام کو کہ کسی طریقے سے اینڈ کیا جائے، لیکن اتنی خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ سے آپ نے انفولڈ کیا آج کے پروگرام کو، دل خوش ہو گیا. اور سارے جتنے بھی مسلمان اور انسانیت جتنی بھی ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں جن کا ہم ذکر کریں، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے روزہ رسول کا آپ نے 3D ماڈل، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت ساری فیک چیزیں دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یار اس کے اوپر اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور آپ نے اپنی لائف کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. تو نیکسٹ آپ کے کیا آپ کے اس میں چل رہا ہے مائنڈ میں کہ کیا اور اس میں آگے فردر ریسرچ کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ یہ ماڈل جو ہے اس وقت مدینہ منورہ کے اندر ہے. میں نے لاہور سے اس کو مدینہ منورہ بھجوایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہاں کے اندر موجود ہے. اور وہاں پہ ماشاءاللہ تقریباً ملیشیا، ٹرکی، عرب ورلڈ کے جتنے بھی ممالک ہیں، تقریباً آلموسٹ مسلمز بھی آتے ہیں، ان سب نے اس کے وزٹ کیا. اور یہاں پہ اب تمام ہمارے جو سلسلے کے مرید ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، اور باقی دوستوں نے بھی. تو اسی کے ساتھ کا ایک اور ماڈل ہے جو آستانہ عالیہ پہ موجود ہے، بٹ دیٹس آف اے بگر سائز.
माशाल्लाह 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 खूबसूरत। और अगर मैं बात करूं So हमारे गवर्नमेंट ऑफ inshallah, whenever पाकिस्तान, you will come, you can visit that, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें आपको क्या सपोर्ट कर रही है? माशाल्लाह से इतना बड़ा काम आपने किया है और आम लोगों की एक्सेस तक उनकी मालूमात में इजाफा किया है और उनका उनका व्यू और उनका बॉक्स बड़ा किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह आपको सपोर्ट कर रही है? Well, I have not touched the government at all. और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक, क्योंकि ये एक इल्मी एकेडमिक वर्क है माशाल्लाह। और ये शौक के साथ है, तो हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हमारे पास अपने रिसोर्सेज हों तो हमें गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुज़य्यन, जिस तरह आपका काम है और जितना बड़ा आपका दिल है माशाल्लाह, एंड यू आर द रोल मॉडल फॉर होल यूथ ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरह आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको रिसोर्सेज दिए, जैसे कि मेरी टैगलाइन है, तो कोशिश करें वो शेयर करने की कोशिश करें ताकि आपके आपके लिए आसानियां बढ़ती जाएं, बिकॉज आप दूसरों के लिए आसानियां, जैसे कि मुज़य्यन ने आसानियां की हैं, इसी तरह आप भी दूसरों के लिए आसानियां करें। तो बहुत खूबसूरत है, इतना बड़ा आपका दिल है। अल्लाह ताला सबको आपकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, फॉलोइंग करने की तौफीक अता फरमाए, कि जिस आप खुश दिली के साथ और जिस जज्बे के साथ लगे हुए, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उन सबकी दुआएं। अगेन सैयद मुज़य्यन हाशमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनफोल्ड विद यासिर खान में आने का। जज़ाकल्लाह। मैं आपको अल्लाह पाक सलामत रखे और आपके सारे व्यूअर्स को अल्लाह पाक अच्छा पक्का सच्चा मोमिन बनाए और आमीन पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए हमेशा जो है बाइस खैर बनाए। आमीन जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत आमीन शुक्रिया आमीन हमारे लिए। आमीन आमीन। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का प्योरली मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपकी हम कुछ केयर कर सके और आपके रिसोर्सेज को ब्रिज कर सकें। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को फेसबुक पेज पर जरूर लाइक कीजिएगा और अनफोल्ड विद यासिर खान को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कुछ सजेशन है तो जरूर हमें गाइड कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल हमारे साथ होंगी इरम सबा, जो कि पीस ऑफ हार्ट के बारे में अनफोल्ड करेंगे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।